बसंत के रंग। बसंत की सुबह हमेशा लाहौर पर आहिस्ता आहिस्ता उतरती है, जैसे किसी ने आसमान से पीला दोपट्टा शहर के कंधों पर रख दिया हो। छतों पर रंग बरंगी पतंगें जागने लगती हैं, गलियों में ढोल की मध्यम थाप सुनाई देती है, और फिजा में बहार की वो खुशबू घुल जाती है जो सिर्फ फरवरी के दिनों को नसीब होती है। आज की सुबह भी कुछ ऐसी ही थी, मगर आयशा के दिल में बसंत का रंग नहीं, एक अनजानी सी उदासी घुली हुई थी। वो छत की मंडेर के पास खड़ी नीचे गिल्ली में उड़ती पतंगों को देख रही थी, मगर उसकी नज़रें उन धागों में उलझी थीं जो कहीं न कहीं टूटने वाले थे। पीला सूट इसने माँ के कहने पर पहना था, बाल खिले थे, मगर आंखों में वो चमक नहीं थी जो बसंत के दिनों में हुआ करती थी। 2 साल बाद वो दोबारा इस छत पर आई थी, इसी घर में जहां हर बसंत पर उसकी हंसी छत से नीचे गिरती थी, मगर इस बार हंसी कहीं पीछे रह गई थी। आयशा, जरा देखना मेरी पतंग कितनी ऊंची जा रही है। नीचे से हारिस की आवाज आई। आयशा के दिल ने एक लम्हे को जैसे ठोकर खाई। वही आवाज, वही लहजा। इसने नजरें झुका लें। हारिस इसके चचा का बेटा था, बचपन का साथी, और एक वक्त में इसके दिल की वाहिद तस्वीर। बसंत के दिन इन दोनों के दरमियान खामोश मुकाबला होता था, कौन ज्यादा पतंगें काटेगा, कौन ज्यादा हंसेगा। मगर वक्त ने खेल बदल दिया था। हारिस अब शहर का जाना माना नौजवान था, खुददार पर एतमाद, और आयशा वो बस एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जिसके ख्वाब एक नामालूम फैसले की नजर हो गए थे। वो छत के एक कोने में जाकर बैठ गई। दूर कहीं बोकाटा की आवाज गूंज रही थी, मगर उसके दिल में कुछ कटने का एहसास था। 2 साल पहले इसी बसंत पर इसी छत पर हारिस ने इससे पहली बार कहा था, आयशा मुझे पीला रंग पसंद नहीं, मगर तुम पर यह बहुत अच्छा लगता है। वो हंस दी थी, सुर्ख हो गई थी, और बसंत ने इसके दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी। मगर फिर घर वालों की खामोशियां, बड़ों के फैसले, और एक उनकही दूरी, सब कुछ बदल गया। हारिस शहर चला गया, और आयशा की जिंदगी में बसंत सिर्फ कैलेंडर का एक दिन बनकर रह गई। ऊपर क्यों नहीं आती? हारिस की आवाज अब करीब थी। आयशा ने चौंक कर सर उठाया। वो सामने खड़ा था, सफेद कारती पर पीली वास्कट, आंखों में वही पुराना एतमाद, मगर कहीं कहीं थकन की लकीर। एक लम्हे को दोनों खामोश रहे। बसंत की हुआ उनके दरमियान से गुजरी जैसे वक्त खुद सांस ले रहा हो। छत बदल गई है, आयशा ने आहिस्ता कहा, शायद हम बदल गए हैं। हारिस ने इसकी तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ जहां एक पीली पतंग आजाद होकर उड़ रही थी। बसंत का कसूर नहीं होता, इसने धीरे से कहा, डोर अगर कमजोर हो तो पतंग खुद ही गिर जाती है। आयशा ने दिल ही दिल में मुस्करा कर आंखें बंद कर लें। शायद ये बसंत भी कोई नया इम्तिहान लेकर आई थी। शायद ये पीला रंग फिर से किसी अधूरी कहानी को मुकम्मल करने वाला था। फिर एक और कटती हुई पतंग बनने वाला था। बसंत की हुआ तेज हो रही थी, और मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगी थी। बसंत की दोपहर आहिस्ता आहिस्ता शाम की तरफ सरकने लगी थी। सूरज की रोशनी में पीले रंग की तपश नरम पड़ चुकी थी, मगर आयशा के दिल में सवालों की धूप अब भी तेज थी। हारिस की बातें, इसकी खामोश निगाहें, और वो जुमला जो इसने डोर और पतंग के बारे में कहा था, सब कुछ इसके जहन में बार बार गूंज रहा था। वो छत से नीचे उतर आई, मगर बसंत इसके अंदर उतर चुकी थी। बावर्ची खाने में माँ पीले चावलों में ज़ाफ़रान डाल रही थी, खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी, मगर आयशा को लग रहा था जैसे ये खुशबू किसी पुरानी याद को जगा रही हो, जिसे इसने बड़ी मेहनत से सिलाया था। हारिस आया हुआ है, माँ ने यूं ही कहा जैसे कोई आम सी बात हो। आयशा के हाथ से चम्मच छूटते छूटते बचा। वो कब आया? सुबह बसंत के लिए। कल वापस चला जाएगा। कल, ये लफ्ज़ आयशा के दिल में किसी आखिरी तारीख की तरह उतर गया। बसंत तो अभी बाकी थी, मगर वक्त पहले ही कम पड़ गया था।
شام کے وقت جب چھتوں پر ہجوم بڑھ گیا، ڈھول کی تھاپ تیز ہوئی اور آسمان سنہری نارنجی رنگ میں نہا گیا، عائشہ دوبارہ اوپر چلی گئی۔ اس بار اس کے ہاتھ میں پتنگ نہیں تھی، صرف ایک خاموشی تھی جو وہ ساتھ لائی تھی۔ حارث دوسری طرف کی چھت پر کھڑا تھا، دوستوں کے درمیان، مگر اس کی نظریں بار بار ادھر آ جاتی تھیں، جیسے وہ بھی کسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ اچانک ایک پیلی پتنگ لڑکھڑائی، ڈور کٹی اور ہوا میں آزاد ہو گئی۔ سب نے شور مچایا، مگر عائشہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کٹی ہوئی پتنگ بھی کچھ دیر خوبصورت لگتی ہے، حارث کی آواز اس کے پیچھے آئی۔ وہ چونک کر پلٹی، مگر آخرکار زمین پر آ ہی جاتی ہے، عائشہ نے جواب دیا، ٹوٹ کر۔ حارث خاموش ہو گیا۔ بسنت کی روشنی میں اس کا چہرہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ تم ناراض ہو؟ اس نے سیدھا پوچھا۔ عائشہ نے سر ہلا دیا۔ ناراض نہیں، تھکی ہوئی ہوں، انتظار سے، خاموشی سے، اور ان فیصلوں سے جو ہم نے خود نہیں کیے۔ حارث نے گہری سانس لی۔ میں شہر اس لیے گیا تھا کہ کچھ بن سکوں، اس نے آہستہ کہا، مگر یہ نہیں سوچا تھا کہ واپسی پر سب کچھ اتنا بدل جائے گا۔ کچھ نہیں بدلا، وہ عائشہ نے تلخی سے مسکرا کر کہا۔ بس ہم نے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بسنت کی ہوا تیز ہو گئی۔ دور کہیں پھر بوکاٹا کی آواز آئی، مگر اس بار دونوں خاموش تھے۔ حارث نے جیب سے ایک پرانی ڈور نکالی۔ یہ یاد ہے؟ عائشہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ تو ہماری پہلی بسنت کی ڈور ہے، میں نے سنبھال کر رکھی تھی، حارث نے کہا۔ سوچا تھا اگر کبھی پتنگ دوبارہ اڑانی ہوئی تو یہی ڈور کام آئے گی۔ عائشہ نے ڈور کو ہاتھ لگایا۔ وہ کمزور ہو چکی تھی، مگر ٹوٹی نہیں تھی۔ ہر پرانی چیز دوبارہ استعمال کے قابل نہیں ہوتی حارث، اس نے دھیرے سے کہا۔ کچھ چیزیں بس یاد بننے کے لیے ہوتی ہے۔ حارث نے اس کی طرف دیکھا۔ اور کچھ یادیں دوبارہ زندگی مانگتی ہے۔ ایک لمحے کو بسنت رک سی گئی۔ عائشہ نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور ایک ہلکی سی امید بھی، بالکل اس پتنگ کی طرح جو ابھی کٹی نہیں تھی، مگر ڈور کمزور تھی۔ اگر اس بار ڈور ٹوٹ گئی تو؟ اس نے پوچھا۔ حارث نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، تو میں نئی ڈور لے آؤں گا، مگر پتنگ وہی رہے گی۔ بسنت کی شام گہری ہو رہی تھی۔ پیلا رنگ اب سنہرا ہو چکا تھا۔ عائشہ نے پہلی بار دل ہی دل میں سوچا، شاید کچھ رشتے واقعی بسنت کی طرح ہوتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، اور اگر ہمت ہو تو ٹوٹی ہوئی ڈور کو دوبارہ تھامنے کا موقع بھی دیتے ہیں۔ بسنت کی رات لاہور پر یوں اتری جیسے آسمان نے شہر کے لیے دعا اوڑھ لی ہو۔ چھتوں پر شور اب مدھم ہو چکا تھا، ڈھول خاموش ہو گئے تھے، اور صرف ہوا میں اڑتے کاغذی ٹکڑوں کی سرسراہٹ باقی تھی۔ عائشہ چھت کے ایک کونے میں کھڑی تھی، جہاں دن بھر کی دھوپ اب ٹھنڈی یاد بن چکی تھی۔ پیلا دوپٹہ اس کے کندھوں سے سرک رہا تھا۔ بسنت ختم ہونے والی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ کچھ کہانیاں بسنت کے ساتھ ہی انجام مانگتی ہیں۔ حارث سیڑھیوں سے اوپر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نئی پتنگ تھی، سادہ سی پیلے رنگ کی۔ ایک آخری پتنگ؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ عائشہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اگر کٹ گئی تو؟ حارث مسکرایا۔ اس مسکراہٹ میں انا نہیں تھی، ضد نہیں تھی، صرف یقین تھا۔ تو کٹنے دیں گے، وہ بولا، کم از کم اڑانے کا حق تو ادا ہو جائے گا۔ عائشہ نے لمحہ بھر کو آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے نکل آئے تھے، اور ان کے درمیان وہ خالی جگہ تھی جہاں کبھی پتنگیں ہوتی تھیں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ڈور مجھے دو، اس نے کہا۔ حارث نے ڈور اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ نئی تھی، مضبوط تھی۔ دونوں نے مل کر پتنگ اڑائی۔ ہوا سازگار تھی، آسمان خاموش تھا، اور پتنگ آہستہ آہستہ اوپر جانے لگی۔ کوئی شور نہیں، کوئی بوکاٹا او نہیں، بس دو دل ایک ہی سمت دیکھتے ہوئے۔ تم جانتی ہو، حارث نے خاموشی توڑی، میں نے بسنت کے بغیر بھی تمہیں یاد رکھا۔ ہر کامیابی کے پیچھے ایک خیال تھا، تم۔ عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔
اور میں نے تمہیں انتظار میں رکھا، اس نے کہا، کیونکہ کچھ رشتے جلدی میں نہیں مانگے جاتے۔ پتنگ آسمان میں ٹھہر گئی، نہ اوپر جا رہی تھی نہ نیچے، جیسے فیصلہ خود کو وقت دے رہا ہو۔ حارث نے گہری سانس لی۔ عائشہ میں اس بار وعدہ نہیں کر رہا، وہ بولا، میں بس سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر تم میرا ہاتھ تھامو تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ بسنت ہر سال آتی ہے مگر تم ایک بار ہی ملی ہو۔ عائشہ نے ڈور مضبوط پکڑی، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے محبت کا شور نہیں چاہیے تھا، اس نے مسکرا کر کہا۔ مجھے وہ ساتھ چاہیے تھا جو خاموشی میں بھی قائم رہے۔ اسی لمحے ہوا نے ہلکا سا جھونکا لیا۔ پتنگ تھوڑی اوپر گئی مگر کٹی نہیں۔ دونوں نے ایک ساتھ آسمان کی طرف دیکھا، پھر ایک دوسرے کی طرف۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نیچے گھر میں چراغ جل چکے تھے۔ ماں کی آواز آئی، عائشہ نیچے آ جاؤ، رات ہو گئی ہے۔ وہ دونوں سیڑھیوں کی طرف بڑھے، آخری بار چھت پر نظر ڈالی۔ بسنت ختم ہو چکی تھی مگر اس کا رنگ اب ان کے دلوں میں ٹھہر گیا تھا۔ چند ماہ بعد اسی گھر میں ایک اور پیلا رنگ پھیلا ہوا تھا۔ اس بار پتنگوں کا نہیں، خوشی کا۔ عائشہ نے پیلا لباس پہنا تھا مگر اس کی آنکھوں میں اب اداسی نہیں تھی۔ حارث اس کے پاس کھڑا تھا، خاموش مگر مکمل۔ کسی نے کہا، بسنت اور شادی ایک ساتھ؟ حارث نے مسکرا کر جواب دیا، کچھ رشتے بہار کا انتظار کرتے ہیں۔ عائشہ نے دل ہی دل میں سوچا، بسنت سکھا گئی تھی کہ محبت اگر صبر سے اڑے تو ڈور مضبوط ہو جاتی ہے، اور کچھ رنگ صرف ایک دن کے نہیں ہوتے، وہ زندگی بھر ساتھ چلتے ہیں۔ بسنت اب کیلنڈر کا ایک دن رہ گئی تھی، مگر عائشہ اور حارث کے لیے وہ ایک احساس بن چکی تھی۔ شادی کے بعد پہلی بسنت خاموشی سے آئی۔ نہ چھتوں پر ہجوم تھا، نہ پتنگوں کا شور، نہ ایبو کاٹا ای کی آوازیں، صرف دھوپ تھی ہلکی سی، اور گھر کے صحن میں پھیلا ہوا پیلا رنگ۔ عائشہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ، آنکھوں میں وہی ٹھہرا ہوا سکون۔ حارث صحن میں پودوں کو پانی دے رہا تھا، وہی حارث جو کبھی لفظوں سے الجھ جاتا تھا اب خاموشی میں پورا بولتا تھا۔ اس بار پتنگ نہیں اڑاؤ گے؟ عائشہ نے مسکرا کر پوچھا۔ حارث نے نل بند کیا، ہاتھ پونچھے اور اس کی طرف دیکھا۔ اب اڑانے کو کچھ باقی نہیں۔ وہ آہستہ سے بولا، جو پکڑنا تھا پکڑ لیا ہے۔ عائشہ نے نظریں جھکا لیں۔ یہی تو محبت تھی، جو دعوے نہیں کرتی، بس ساتھ چلتی ہے۔ دوپہر کے وقت وہ دونوں چھت پر گئے۔ وہی چھت جہاں کبھی فاصلے تھے، جہاں ایک سوال تھا، جہاں ایک آخری پتنگ اڑی تھی، اب وہاں صرف ہوا تھی، اور ایک ساتھ کھڑے دو لوگ۔ حارث نے جیب سے ایک چھوٹی سی پیلی ڈور نکالی، پرانے صندوق میں رکھی ہوئی، پہلی بسنت کی یاد۔ یہ رکھ لی؟ اس نے پوچھا۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، نہیں، اسے جانے دیں، یادیں دل میں زیادہ محفوظ رہتی ہے۔ حارث نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور ڈور کو ہوا کے حوالے کر دیا۔ شام ہوتے ہوتے آسمان پر ہلکی سی سرخی پھیل گئی۔ عائشہ نے حارث کے کندھے پر سر رکھا۔ کوئی بات نہیں تھی، کوئی وعدہ نہیں تھا، مگر ہر لمحہ مکمل تھا۔ عائشہ نے دل ہی دل میں سوچا، کچھ محبتیں شور سے شروع نہیں ہوتی، وہ انتظار سے جنم لیتی ہے۔ کچھ رشتے بسنت کی طرح ایک دن نہیں ہوتے، وہ موسم بن جاتے ہیں، اور جب محبت صبر سے اڑے تو پھر پتنگ نہیں کٹتی، زندگی اڑنے لگتی ہے۔ بسنت ختم ہو چکی تھی، مگر اس کے رنگ اب ان دونوں کے ہر کل میں شامل تھے۔